स्कूल्स ने दीन पढ़ाना छोड़ दिया है ये कह के कि ये हमारा काम नहीं है, ये एक पर्सनल एस्पेक्ट है और फैमिली खुद अपने बच्चे को सिखाए। हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा हमें जो है ना वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने से रोक देता है। अब अगर आप किसी बच्चे से उसका मज़हब, उसकी रूहानियत, उसकी स्पिरिचुअलिटी को ले लें, ये मज़हब के बगैर इंसान, मेरा ख्याल है कि इंसान भी नहीं रहता। एक इंसान एक खुदा की पूजा करता है और मुशरिक है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? उसमें बताया गया कि जो लोग मोनोथियस्टिक होते हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर पर्पसफुलनेस ज़्यादा होती है। तो अगर एक इंसान एक से ज़्यादा रब को मान रहा है तो उसका वो जो कमिटमेंट है वो कहीं पर भी बाकी नहीं रह पाता। इस्लाम समझना है तो आप कुरान पढ़ें, आप सिर्फ मुसलमान को ना देखें। अगर एक इंसान बुत परस्ती कर रहा है तो क्यों कर रहा है? तो वो इस्लाम जो मैं कुरान में तलाश कर रहा हूँ और वो इस्लाम जो मैं लोगों को प्रैक्टिस करते हुए देख रहा हूँ, उसमें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इस्लाम को हमने बना दिया कि जी पजामा ऊंचा होगा तो ये मुसलमान है, इनकी दाढ़ी लंबी होगी तो ये मुसलमान है। जो दूसरे मज़ाहिब हैं उनको पढ़ना, समझना, एक कंपैरेटिव स्टडी करना, ये कितना ज़रूरी है एक बच्चे के लिए। तफरुका जो ये वाला है कि ये तुम्हारा नबी है, ये मेरा नबी है, तुम्हारे इमाम है, मेरे इमाम है। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि किसी कमरे के अंदर गौतम बुद्ध मौजूद हो, किसी कमरे में श्री कृष्णा मौजूद हो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, या जितने भी मज़ाहिब के जो पैरोकार हैं वो अपने अपने जो शख्सियात हैं उनको तसव्वुर कर लें, वो उस कमरे के अंदर मौजूद हों, तो ज़रा इमेजिन करें कि उस कमरे का क्या माहौल होगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सरवत शाह। खुदी टॉक्स में आप सबको खुशामदीद। आज हमारी पॉडकास्ट में एक बहुत ज़बरदस्त मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद शारिक साहब। ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं, ऑथर हैं और वर्ल्ड रिलीजन्स के टीचर हैं। इनसे हम आज बात करेंगे बच्चों की स्पिरिचुअल वेलनेस के हवाले से और ज़ाहिर है इससे रिलेटेड बहुत सारे और टॉपिक्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम शारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। वेलकम टू खुदी टॉक्स। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मदद किया। जी, जैसे कि आपको पता है कि ये एक यूनिक शो है जिसके अंदर हम साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर बात हो सके। और हमारी जो टारगेट होता है वो हमारे ख़ास तौर से पेरेंट्स और टीचर्स होते हैं जो कि इन सारी जो रह गई हैं चीज़ें, कुछ आपको पता है जो फिज़िकल हेल्थ और एकेडमिक्स ने इतना ज़्यादा हमारे जो जहनों हैं उसके ऊपर इतना सवार है कि बाकी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट के एरियाज़ हैं वो इतने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो गए कि पेरेंट्स भी अपनी 95% एनर्जी सिर्फ एकेडमिक्स और फिज़िकल हेल्थ के ऊपर लगा देते हैं। तो आज हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपका पूरा तारुफ आपने अपनी ज़िंदगी की इन चीज़ों में गुजारी, क्या सीखा, क्या समझा, और फिर हम सवालात की तरफ आएंगे। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद शारिक है और बेसिकली मेरी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो कंपैरेटिव रिलीजन में, मेरा एमफिल इन कंपैरेटिव रिलीजन एंड फ़िलासफ़ी है। मास्टर्स किया है मैंने साइकोलॉजी में और इसके अलावा फॉरेंसिक साइकोलॉजी में डिप्लोमा भी किया हुआ है। इसके अलावा जो मसरूफियात रहती हैं आमतौर पर लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, उर्दू यूनिवर्सिटी, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड रिलीजन का प्रोफेसर में रहा हूँ। और इसके अलावा मेरी लगभग 20 के करीब किताबें हैं जो वर्ल्ड रिलीजन एंड साइकोलॉजी के हवाले से हैं, जो कि पाकिस्तान से, इंडिया से, जर्मनी से और यूएस से भी पब्लिश्ड हैं और कई यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाई जाती हैं। तो ये मेरा मुख्तसर सा तारुफ है और ये कुछ मसरूफियात हैं। जी बिल्कुल, मुख्तसर किसी ज़िंदगी में आपने काफ़ी कुछ काम कर लिया है, यंग हैं आप माशाल्लाह बहुत, और लेकिन अचीव आपने बहुत कुछ किया है। थोड़ा सा ये भी बताइए कि अगर अपनी ज़िंदगी में कोई पैशन मिल जाए इंसान को तो उसकी अचीवमेंट तेज़ हो जाती है, क्या होता है? आप अपनी एज के हिसाब से बताइए कि आपने इन चीज़ों को कैसे। मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी इंसान के साथ जो सादत हो सकती है, खुशकिस्मती हो सकती है, वो यही है कि वो अपने आप को अगर पहचान ले, उसको ये मालूम हो जाए कि उसका पैशन क्या है, वो इस दुनिया में किस मकसद के लिए है। तो अगर ये जल्दी ही डिस्कवर हो जाए तो फिर बहुत सारी मंजिलें जो हम बहुत सारे तजर्बात के बाद हासिल करते हैं वो पहले ही हमें हासिल हो जाती हैं। तो मेरे केस में भी यही हुआ कि मुझे अच्छे वालिदैन, अच्छे असातिज़ा मिले जिन्होंने मेरी सलाहियतों को उजागर किया, मुझे सेल्फ़ डिस्कवरी में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो इसकी वजह से जितनी भी मंजिलें जो शायद बहुत बाद में जाकर लोग तय करते हैं वो बहुत जल्दी हो गई। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आप सब देख रहे होंगे कि इनकी ये जो अपनी अचीवमेंट्स बता रहे हैं, इनमें जो एक इत्मीनान का सेंस नज़र आता है ना, उससे यही पता चलता है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे हमें जो खुशी, इत्मीनान और जो एक सेंस ऑफ पर्पस मिल रहा है वो कितना ज़रूरी है। आप देखिए कितने बच्चे मास्टर्स करके, इवन PhD करके भी सिर्फ इसलिए कि इस फील्ड में पैसा है, ये फील्ड ट्रेंडिंग है, इस वजह से कोई किसी एरिया या ऐसा ही। कल मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि जो हमारे इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स होते हैं उनमें जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो है वो 12.7% है और ब्लू मैट्रिक 6 पॉइंट समथिंग है और जो बिल्कुल अनएजुकेटेड है उनमें 4% है। ओके, तो बड़ा ये शॉकिंग मेरे लिए एक स्टेटिस्टिक्स था। तो बाज़ औक़ात हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा हमें जो है ना वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने से रोक देता है।
بالکل بالکل. تو یہ جو تعلیم کا پرپز ہے وہی شعور ہے اور سیلف ڈسکوری. جیسے اقبال نے بھی کہا اور خود ہی ہمارے اس کا پرپز یہی ہے نام رکھنے کا کہ انسان کو خود کو پہلے سمجھنا ہے. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اور دنیا کے ٹرینڈس پہ بعد میں جانا ہے, ان کو بھی سوچ سمجھ کے چوز کرنا ہے. تو یہ ہمارا بیسک ایک پرپز ہوتا ہے. تو خود ہی کو جاننے کے لیے آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ہم ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں خود ہی کے پلیٹ فارم سے کہ فزیکل ہیلتھ اور ایکیڈیمکس جو ہے اس نے ہمارا میجورٹی جو ٹائم, انرجی, فائنانسز سب پیرنٹس اور ٹیچرس کی یہ لے لی ہیں اور یہی انہی کے اوپر پورا فوکس ہوتا ہے بچے کی پرورش کے دوران. تو جو مینٹل ہیلتھ, ایموشنل ہیلتھ, اسپریچول ہیلتھ, سوشل ہیلتھ, یہ جو کمپرومائز ہو رہی ہیں ان سے بہت نقصان ہو رہے ہیں. تو مینٹل ایموشنل ہیلتھ پہ تو ہم بہت بات کرتے رہتے ہیں, آپ سے بھی پوچھیں گے, لیکن اسپریچول ہیلتھ خاص طور سے کیونکہ رمضان کی مناسبت سے ہم اس کے اوپر بہت اویئرنیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اسکولز نے دین پڑھانا چھوڑ دیا ہے یہ کہہ کے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ ایک پرسنل اسپیکٹ ہے اور فیملی خود اپنے بچے کو سکھائے. پیرنٹس تیار نہیں ہیں اس چیز کے لیے. وہ اگر مدرسے بھیجتے تھے تو اس کا ٹرینڈ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے اور بچہ جو ہے نا وہ اسپریچول ویلنس سے محروم ہو رہا ہے. تو ایک بچے کی زندگی میں ریلیجن کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے, یہ بنیاد اس کو کس طرح ہیلپ کرتی ہے؟ دیکھیں, اگر آپ انسان کے بچپن کو دیکھیں نا تو اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک نرم زمین ہے. اب اس میں آپ جو بھی بوئیں گے اسی طرح کا درخت تناور آپ کے سامنے آئے گا. تو مذہب کی جو حیثیت ہے, ریلیجن کی حیثیت بالکل اس سیڈ کی ہی طرح ہے جو آپ اس نرم زمین کے اندر بو رہے ہوتے ہیں. تو جس طرح کی ٹیچنگز اس کو ملے گی اسی طرح کی وہ شخصیت آگے چل کر وہ بنے گا. اب اگر آپ کسی بچے سے اس کا مذہب, اس کی روحانیت, اس کی اسپریچویلٹی کو لے لیں تو پھر اس کے بعد اس کی زندگی میں کیا معنویت باقی رہ جاتی ہے. پازیٹیو سائیکالوجی کی اگر آپ پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو انسان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے سب سے ایک اہم جو فیکٹر ہوتا ہے وہ ہے میننگ فلنس. اور یہ میننگ فلنس آپ کو صرف اور صرف مذہب ہی دیتا ہے. یہ مذہب کے بغیر انسان, میرا خیال ہے کہ انسان بھی نہیں رہتا. کارل یونگ جو ایک بڑا مشہور سائیکالوجسٹ گزرے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے انسان کی ڈفرینٹ انسٹنکٹس ہوتی ہیں, کھانا پینا سونا, کچھ ڈیزائرز ہوتی ہیں, اسی طریقے سے جو ریلیجن ہے, اسپریچویلٹی ہے, یہ بھی انسان کی انسٹنکٹ یعنی کہ جبلت کا ایک حصہ ہے. تو اگر آپ انسان سے, کسی بچے سے اس کی روحانیت کو چھین لیں تو یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اس کے انسان ہونے کا جو شرف ہے وہی آپ نے اسے چھین لیا ہے. اس کو تو آپ نے بالکل جانور کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. اچھا جی شاری, دیکھیے جیسے ہم یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ انسان جو ہے, ہم جو جسم ہے اس کی جو ہے افزائش میں لگے ہوئے ہیں اور روح جو ہے اس کو شاید بھول جاتے ہیں. حالانکہ جو انسان کا جو اس کی آئیڈینٹی ہے وہ اس کی روح ہے اور باڈی از جسٹ اے ویسل دیٹ از کیرینگ دا سول. اور اگر ہم سول کو نرش نہیں کریں گے تو ظاہر ہے انسان کی پرپز کی طرف اور میننگ فلنس کی طرف وہ نہیں جا سکے گا. تو جو مونو تھیسٹک ریلیجنس ہوتے ہیں اور پالی تھیسٹک ریلیجنس ہوتے ہیں, ان دونوں میں آپ نے کیا فرق دیکھا کہ اگر ایک انسان ایک خدا کی پوجا کرتا ہے اور مشرک ہے تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اچھا, اس میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی انسان کسی تکلیف میں ہو, مصیبت میں ہو, مثال کے طور پر اگر وہ سمندر میں ہے, ہر طرف جو ہے طوفان ہے, وہ پھنس گیا اس طوفان کے اندر, تو وہ جس کو پکارے گا وہ ایک خدا کی ذات ہی ہوگی. تو ہر انسان جو بائی نیچر ہے, بائی برتھ ہے, انسٹنکٹ کے اندر اس کی یہ چیز موجود ہے کہ وہ ایک ہی خدا کو مانے, ایک ہی خدا کو جانے اور ایک ہی خدا کی پرستش کرے. لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی فطرت سے بالکل ڈیویٹ کر جاتا ہے, فطرت کی مخالفت بھی کر رہا ہوتا ہے, بغاوت بھی اس سے کر جاتا ہے. تو یہ جو پولیتھیسٹک جو ہمارے ریلیجنز ہیں جس کو ہم مشرکانہ مذاہب کہتے ہیں, وہ اصل میں فطرت سے بغاوت کا ہی دوسرا نام ہے. ایک یونیورسٹی ہے, ووہان یونیورسٹی چائنا میں, اس کے سوشالوجی ڈپارٹمنٹ میں ایک بڑی اچھی ریسرچ ہوئی. اس میں بتایا گیا کہ جو لوگ مونوتھیسٹک ہوتے ہیں ان کی زندگی کے اندر پرپز فلنس زیادہ ہوتی ہے. ان کی زندگی کے اندر مقصدیت زیادہ ہوتی ہے. ان کی زندگی کے اندر فوکس تھوڑا نسبتاً ان لوگوں کے جو کہ مشرک ہوتے ہیں ان سے زیادہ ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ریلیجن کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے, ریلیجیوسٹی جس کو ہم کہتے ہیں سائیکالوجی کے ٹرم میں, جو مونوتھیسٹک لوگ ہوتے ہیں, جو توحید پرست ہوتے ہیں, وہ اپنے مذہب کے ساتھ, مذہبی عبادتوں کے ساتھ اور مذہبی تصورات کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں بنسبت کوئی مشرکانہ مذہب کے پیروکار ہو. تو اگر ہمیں مذہب کو اپنی شخصیت کا, اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے تو اس کا واحد جو راستہ ہے وہ توحید کا ہی تصور ہے. مشرکانہ مذہب کی طرف اگر ہم جائیں گے تو ہمارے ہاں بہت ساری ڈائیورسٹی ہو جاتی ہے, ہماری سوچ ایک جگہ پر فوکس نہیں ہوتی, ہماری زندگی کے اندر معنویت نہیں ہوتی, اور ہماری جو ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے نا, جیسے پرسنلی ہر انسان کی کسی نہ کسی کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے, وہی کمٹمنٹ ہماری اپنے رب کے ساتھ بھی ہوتی ہے. تو اگر ایک انسان ایک سے زیادہ رب کو مان رہا ہے تو اس کا وہ جو کمٹمنٹ ہے وہ کہیں پر بھی باقی نہیں رہ پاتا.
تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو تھا جو کہ ووہان یونیورسٹی نے ڈسکور کیا اور ہمیں بتایا ہے. زبردست, بہت خوبصورت بات آپ نے ہم سے شیئر کی, اور آئی ایم شیور کہ پیرنٹس کو بہت اچھا ایک پوائنٹ ملے گا اپنے بچوں کو یہ بات بتانے کے لیے, کیونکہ جب ہم کوئی بچے کو کوئی بھی چیز فالو کرنے کے لیے کہتے ہیں تو بچے کو ایک لاجک, ایک ریزن, ایک بات بتانا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ اس پہ قائم رہنا اس کے لیے آسان ہو اور وہ ادھر ادھر بھٹکے نہیں, اور اپنی ایک جو بنیاد ہے اس سے جڑا رہے ہمیشہ. اچھا, یہ تو بڑی زبردست بات ہے, ہمارے لیے تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے ہمیں ایک لاجک ملتی ہے اپنے دین کے بارے میں اس کو فالو کرنے میں, لیکن جو دوسرے مذاہب ہیں ان کو پڑھنا, سمجھنا, ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کرنا, یہ کتنا ضروری ہے ایک بچے کے لیے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو قرآن مجید کے جو مضامین ہیں ہمارے پاس, اس میں ایک بڑا مضمون تو خود کمپیریٹیو ریلیجن ہی ہے. اب دیکھیں نا, قرآن مجید نے جگہ جگہ پر ٹرینٹی کا, شرک کا اور خدا کے بارے میں, مذہب کے بارے میں, انسانیت کے بارے میں جو مختلف تصورات ہیں اس کو بیان کیا ہے اور پھر اس کا رد کیا ہے. یہاں تک کہ قرآن مجید میں ایک مقام پر تو یہ فرمایا گیا کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, کہ اگر تم سچے ہو تو تم دلیل لے کر آ جاؤ. یعنی قرآن نے اگر کوئی دعویٰ پیش کیا تو ویسے ہی بغیر لاجک کے پیش نہیں کیا, بلکہ کہا کہ اگر تمہارے پاس دلیل ہو تو تم اپنی دلیل لے کر آ جاؤ. تو یہ بہت ضروری ہے قرآن کے پرسپیکٹیو میں بھی کہ ہم دیگر مذاہب کو نہ صرف پڑھیں, جانیں, سمجھیں, ان کا مطالعہ کریں, بلکہ ان کے ساتھ انٹریکشن بھی کریں. میرا اپنا آپ کو ایک پرسنل ایکسپیرینس میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب میں اپنے اسٹوڈنٹس کو مسجد میں لے کے گیا, مندر میں لے کے گیا, چرچ میں لے کے گیا, تو جب وہ مندر اور چرچ سے نکلے اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا جذبات ہیں, آپ کے کیا احساسات ہیں, تو انہوں نے کہا کہ, اور یہ سب نے متفقہ طور پر کہا کہ ہمارے اندر جو جذبہ آج پیدا ہوا ہے وہ ہے احساس تشکر, ایک گریٹیٹیوڈ ہمارے اندر فیل ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ دیگر مذاہب کو پڑھتے ہیں تو ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو اپنا ایمان ہے وہ بھی مضبوط ہوتا ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سچا اور جھوٹا کیا ہے, اصل اور باطل کیا ہے, تو ایک تو یہ چیز آپ کو پتہ چلتی ہے. دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت انفارچونیٹلی بہت زیادہ لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں موجود ہیں. ہم نے ہندوؤں کے بارے میں بہت سارے غلط تصورات بنا لیے ہیں, کرسچنس کے بارے میں بنا لیے ہیں, زرتش مذہب جو پارسی جن کو ہم کہتے ہیں ان کے بارے میں بنا لیے ہیں. انفیکٹ آپس میں جو ہمارے ہاں فرقے ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارے ہاں بہت ساری غلط فہمیاں موجود ہیں. تو اگر ہمیں یہ غلط فہمی ختم کرنی ہے تو ہمیں ان کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہوگا, ہمیں ان کے مذہب کو سمجھنا ہوگا کہ آیا جو بات ہم ان کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں کیا واقعی وہ اس چیز کو اون کرتے ہیں یا نہیں کرتے, ان کا نقطہ نظر کیا ہے. اگر ایک انسان بت پرستی کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے, ایک انسان اگر کسی رسم میں, کسی عبادت میں, کسی چیز کو پریکٹس کر رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے. تو ان کا پرسپیکٹیو جاننا بھی ہماری انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. بہت ضروری ہے, بالکل. اور بلکہ ایک بات یہ کہ ان کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ اور وہ جو پریکٹس کر رہے ہیں, تو یہ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے مسلمانوں سے ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ مسلمان آج جو پریکٹس کر رہے ہیں ضروری نہیں کہ وہی دین ہو. بالکل. تو دین اگر کسی کو باقی لوگوں کو بھی یہی کہتے ہیں اگر وہ اسلام سمجھنا ہے تو آپ قرآن پڑھیں, آپ صرف مسلمان کو نہ دیکھیں. چند دن پہلے میرے پاس ایک نوجوان آیا, ہالینڈ سے تھا وہ, اور اس نے اسلام قبول کیا. ابھی وہ 17 سال کا ہی تھا نوجوان. تو اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے, اور وہ ایک بڑے مذہبی ادارے میں اس وقت موجود بھی ہیں وہ. تو وہ کہنے لگے کہ جو قرآن میں پڑھ رہا ہوں اس کے اندر جس مذہب کو میں ڈسکور کر رہا ہوں وہ مجھے سوسائٹی میں کیوں نظر نہیں آ رہا. انفیکٹ جس ادارے میں موجود ہوں, مذہبی ادارے میں, وہاں پر بھی کوئی یہ موجود نہیں ہے. تو وہ اسلام جو میں قرآن میں تلاش کر رہا ہوں اور وہ اسلام جو میں لوگوں کو پریکٹس کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اس میں تو بہت زیادہ فرق ہے. تو یہ میرے لیے بھی بڑی ایک عجیب و غریب بات تھی کہ واقعتاً یہ المیہ ہے ہمارا کہ ہم اسلام کا نام تو لیتے ہیں لیکن اسلام کو پورا طریقے سے فالو بھی نہیں کرتے. بالکل, تو اسلام کو ہم نے بنا دیا کہ جی پجامہ اونچا ہوگا تو یہ مسلمان ہے, ان کی داڑھی لمبی ہوگی تو یہ مسلمان ہے. تو یہ جو آئیڈینٹی ہم نے اس طرح سے بنا لی ہے لوگوں کے حوالے سے کہ یہ جو ہے مسلمان کہلائیں گے یا یہ جیو کہلائیں گے یا یہ کرسچن کہلائیں گے, یہ اپنے ہمارے بچوں میں ایک کنفیوژن پیدا کر رہا ہے. اور یہ تبھی دور ہو سکتی ہے جب بچے خود پڑھیں اور ریلیجن کو سمجھیں کہ ریلیجن کی بنیاد, وہ ریلیجنس بھی تو اللہ کی طرف سے ہیں نا, میجورٹی آف دیم کتابی ریلیجنس ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے ہیں, اور ہم سب ان نبیوں کو مانتے ہیں, وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں, اور وہ سب ہمارے بھی نبی ہیں. تو یہ جو تفرقہ جو یہ والا ہے کہ یہ تمہارا نبی ہے, یہ میرا نبی ہے, تمہارے امام ہیں, میرے امام ہیں, اس کے حوالے سے آپ بچوں سے کیا کہیں گے, نوجوانوں سے, اور پیرنٹس سے کیا کہیں گے کہ اگر نوجوان ان تعلیمات کو حاصل کرنا چاہتا ہے, اس کے بارے میں بات کرتا ہے, ڈسکشن کرتا ہے, اپنے پیرنٹس سے آ کے پوچھتا ہے, تو ان کا کیا رد عمل ہونا چاہیے کہ جو رد کر دیا جاتا ہے کہ اس ٹاپک پہ بات نہ کی جائے, تو وہ کیسے چینج کیا جائے؟ 2 سوال ہیں بنیادی طور پر. پہلے سوال کو میں ایڈریس کر لیتے ہیں. دیکھیں, میں تو اس میں یہ بھی شامل کروں گا کہ نہ صرف وہ پیغمبر, وہ انبیاء جو کہ ہمارے قرآن میں, احادیث میں, بائبل میں, انجیل, تورات میں شامل ہیں, وہ
بلکہ جو دیگر مذاہب ہیں ان کے جو فاؤنڈرز ہیں، ان کے رشی ہیں، تیر تھنکرز ہیں، ان کے اوتار ہیں، ان کے زرتوش ہیں، سوشیانت ہیں، بہت سارے نام لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، ان کا بھی احترام بینگ مسلم ہم پر لازمی ہے، اور یہ قرآن کی تعلیم ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ خدا کے پیغمبر تھے یا نہیں تھے، یا خدا کے پیغمبر نہیں تھے، کیا وہ اللہ کے نیک بندے تھے. اگر اللہ کے نیک بندے نہیں بھی تھے تو بہرحال انسان ہی وہ، تو ہم ان کے بارے میں کس طریقے سے کوئی بھی غلط جملہ یا کوئی توہین آمیز ہم کوئی بات کریں. تو ہمیں نہ صرف یہ کہ اپنے ریلیجن کے جو پیغمبر جو موجود ہیں ان کی ہمیں احترام کرنا چاہیے، رسپیکٹ کرنی چاہیے، بلکہ دیگر مذاہب کے جو فاؤنڈرز ہیں ان کی رسپیکٹ بھی ہمیں مکمل طور پر کرنی چاہیے. اب یہاں پر پرابلم یہ آتا ہے کہ جس طرح سے ہمارے ریلیجن کے اندر ایک تو ریلیجس لیول کے اوپر بہت ساری ڈسٹریبیوشنز ہو گئی، بہت ساری ڈینومینیشنز بن گئی، اور دوسرا انر سائڈ کے اوپر ہمارے انٹرنلی بھی بہت سارے فرقے بننا شروع ہو گئے. آپ ذرا تصور کیجئے کہ کسی کمرے کے اندر گوتم بدھ موجود ہوں، کسی کمرے میں شری کرشنا موجود ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا جتنے بھی مذاہب کے جو پیروکار ہیں وہ اپنے اپنے جو شخصیات ہیں ان کو تصور کر لیں، وہ اس کمرے کے اندر موجود ہوں، وہ سب آپس میں بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہوں، ڈسکشن کر رہے ہوں. تو ذرا امیجن کریں کہ اس کمرے کا کیا ماحول ہوگا. وہ آپس میں بڑی محبت سے بات کر رہے ہوں گے، بہت ہی دانش مندی سے بات کر رہے ہوں گے، لیکن تصور کیجئے اس کمرے کے باہر انہی لوگوں کے پیروکار ہوں گے، تو وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ انہی کے لیے لڑ رہے ہوں گے. بالکل. تو ہمارے جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ ہم جس امام کو بھی فالو کرتے ہیں، جس پیغمبر کو بھی ہم فالو کرتے ہیں، جس مذہب کو ہم فالو کرتے ہیں، کم از کم اس مذہب کے بارے میں جان تو لیں، سمجھ تو لیں. یہاں پر میں آپ کو ایک واقعہ مختصر سا بتانا چاہوں. سکھ مت کے جو فاؤنڈر ہیں گرو نانک جن کو کہا جاتا ہے، تو سکھ مت کی جو روایت کے مطابق جب ان کو معرفت حاصل ہوئی ان کی روایت کے مطابق، تو وہ دریا سے نکلے تو ان کی زبان پر ایک جملہ تھا کہ نہ ہی کوئی ہندو ہے نہ ہی کوئی مسلمان ہے. تو لوگوں نے سوال پوچھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کچھ لوگ ہیں ہندو، کچھ لوگ ہیں مسلمان، آپ کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہندو نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ جو شخص ہندو ہے وہ بھی مکمل طور پر ہندو نہیں ہے، کیونکہ اس نے بھی اپنے مذہب کو نہیں پڑھا. اس نے بھی اگر اپنے مذہب کو جانا ہوتا تو اس کی جو شخصیت آج ہمارے سامنے اس طرح سے نہیں ہوتی. اور جو شخص مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے وہ بھی مکمل طور پر مسلمان نہیں ہے، وہ بھی اپنے اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کر رہا. تو ہمارے لیے لیسن بنیادی طور پر یہی ہے کہ ہم جس مذہب کو، جس فرد کو، جس امام کو، جس پیغمبر کو بھی اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، جس فلسفے کو بھی مانتے ہیں، کم سے کم اس فلسفے کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی تو کوشش کریں. صرف اس کو دنیا کے لیے دوسرے کے اوپر نافذ کرنے کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، لیکن وہ فلسفہ جو ان تمام پیغمبروں، ان تمام شخصیات کے درمیان مشترک ہے وہ ہے محبت کا فلسفہ. اس کو ہم بالکل پیچھے رکھ دیتے ہیں. تو اس پر ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے. اچھا، دوسرا جو سوال آپ نے پوچھا تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر آج کل پیرنٹس کی جانب سے بھی، ٹیچرز کی جانب سے بھی سوال کو دبایا جاتا ہے، بلکہ خود میں بھی اس چیز کو ایکسپیرینس کرتا رہا ہوں کافی عرصے تک. جب آپ ریلیجن پر، خدا کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں کوئی سوال اٹھاتے ہیں تو ہم اس کو بجائے اس کے کہ جواب دیں، سیٹسفائی کریں، ہم خاموش کروانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر ہم سوال کو روک دیں نا، تو سوال روک کر ہم منافق پیدا کر سکتے ہیں، مومن پیدا نہیں کر سکتے. بے شک. اچھا، پیرنٹس کو ڈر ہوتا ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہو جائے گا؟ یہ بھی آپ تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیجیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ پیرنٹس کے پاس خود ہی جواب نہیں ہوتا، کیونکہ پہلے جس طریقے سے ہماری مذہبی تربیت ہوتی تھی تو اس میں ہمارا جو ایمان ہے وہ بڑا پختہ ہوتا تھا، اس میں ہمارے پاس مکمل طور پر دلائل ہوا کرتے تھے. آج جو مسلمان ہے اس کے پاس بھی اپنے مذہب کی دلیل نہیں ہے، تو وہ کیسے کسی سوال کو جو ہے نا وہ ایڈریس کرے گا؟ تو پیرنٹس کو اپنی تربیت بھی کرنے کی ضرورت ہے مذہبی حوالے سے، کہ وہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے کیا لاجکس موجود ہیں، کیا دلائل موجود ہیں، اپنی تربیت کریں. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس چیز کا جواب نہیں ہے تو اس جواب کو وہ کل نہ کریں، اس جواب کو انٹرٹین کریں اور کہیں کہ اس کو اپریشیٹ کریں کہ آپ نے جو سوال پوچھا وہ بہت اچھا سوال ہے، میں اس کا جواب آپ کو کل دوں گی یا کل دوں گا. اور وہ اس پر ریسرچ کریں یا کسی اور سے، اپنے کسی عالم سے، مفتی سے، کسی اسکالر سے جا کر معلوم کریں اور پھر اس کو جواب دیں. جواب اگر ہم نہیں دیں گے، سوال اگر ہم دبا دیں گے تو وہ منافق بچہ ہم پیدا کر رہے ہیں.
بالکل بے شک. اور پیرنٹس کے لیے بھی یہ ایک اپرچونیٹی ہے, بلکہ میں کہتی ہوں کہ جب آپ سے کوئی سوال ہوتا ہے اور آپ کو نہیں پتہ تو یہ ایک سبمیشن ہوتی ہے کہ میں آئی ایم ناٹ عقل کل میں نہیں ہوں اور میں اب آپ کو پتہ کر کے بتاؤں گا, یا چلتے ہیں دونوں مل کے سیکھتے ہیں. تو یہ آپ کے بچے کے ساتھ بانڈ بنانے کی ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہوتی ہے, بلکہ آپ اپنے بچے کو تھینک یو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کبھی یہ سوچا نہیں, اور آپ کی بلکہ ایک جنریشنل انٹر جنریشنل گیپ اس سے کم ہوتا ہے کہ میری جنریشن میں یہ ایک عام وہ تھی, انڈرسٹینڈنگ تھی جس کو ہم صرف بغیر سوچے سمجھے فالو کرے تھے, اور آپ نے اس پہ سوال اٹھایا ہے تو ہم اب اس کو سمجھ کے فالو کرتے ہیں. بالکل. تو یہ بہت بڑی اپرچونیٹی ہے کہ اپنے دین کو آپ سمجھ کے فالو کریں. اور دیکھیے مسلمان ہونا یہ نہیں ہے صرف کہ مجھے سارے جو پورا قرآن حفظ ہو اور ساری حدیثیں حفظ ہوں اور میں ہر اس چیز سے پہلے وہ دیکھ کر فالو کر لوں, بلکہ ایک سیکھنے کا عمل اور کوشش کرتے رہنا اور بہتر سے بہتر مسلمان بننے کی کوشش کرتے رہنا, یہ تو زندگی بھر کا عمل ہے. میں آپ نے بھی جو واقعہ بتایا گرودوارے کا, اس سے میں بھی انٹرفیتھ کے اوپر کافی کام کرتی رہتی ہوں اپنی چیریٹی کے حوالے سے, کیونکہ جب ہم چیریٹیبل کام کرتے ہیں تو اس میں کوئی دین مذہب دیکھ نہیں ہوتا, ہر انسان کی خدمت ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ ہمارا ایک وزٹ تھا گرودوارے کا, تو میں اپنے بچوں کو لے کر گئی وہاں. تو چھوٹا بیٹا تو تھا وہ تو میرے ساتھ آ گیا, اور جو بڑا والا بیٹا تھا وہ اس وقت 13-14 ایسی ایج میں تھا. تو یہ ایج ایسی ہوتی ہے جس وقت سوال آ رہے ہوتے ہیں, جی بچے ڈر کے مارے نہیں پوچھتے, یا پتہ نہیں ان کو لگتا ہے کہ شاید ہمیں انٹرٹین نہیں کیا جائے گا. تو ہماری گاڑی وہاں جا کے کھڑی ہو گئی, ہم ڈھونڈتے رہے گرودوارا, وہ چھوٹی سی وہ بامبے لائٹ ہاؤس کے بیچ میں ایک گلی تھی, وہاں اندر گئے, گاڑی پارک ہو گئی. اب جب ہم اترنے لگے نا, میرا بیٹا اتر ہی نہیں رہا. تو میں نے اس سے کہا تم کیوں نہیں اتر رہے ہو؟ تو کہہ رہے کہ آپ مجھے گرودوارے لے جا رہی ہیں تو مجھے گناہ ملے گا. اب آپ سوچیں کہ میں بہت انٹرفیتھ ہارمنی میں بلیو کرتی ہوں, اور میں تو شروع سے ہر جگہ جاتی بھی ہوں, اور میں نے تو یہ نہیں سکھایا اس کو. اور وہ جو میرا بیٹا ہے اتفاق سے اس کی کلاس میں ہمیشہ انٹرفیتھ بچے رہے ہیں, کرسچن بچے, ہندو بچے اس کی کلاس میں رہے. تو جیسے اگر کوئی بلاتا تھا ہم چلے بھی جاتے تھے, انلیس کوئی بہت ایسے شرکیہ چیز ہو, لیکن ہم جاتے بھی تھے کہ ان کو ایک وہ کرنا کہ اگر انہوں نے انوائٹ کیا تو کسی کی دعوت کو قبول کرنا, اور میں ہمیشہ باتیں کرتی رہتی تھی ان سے. اور وہ بیٹا جب مجھ سے یہ کہنے لگا تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ کیسے اتنا ججمنٹل ہے دوسرے ریلیجن کے حوالے سے. تو اس نے کہا مجھے گناہ ملے گا, میں نہیں جاؤں گا. پھر میں نے اس کو تھوڑا کنونس کیا کہ آپ میرے ساتھ چلو. تو کہہ رہے ٹھیک ہے میں چلتا ہوں, لیکن اگر مجھے گناہ ملے گا تو وہ آپ کو ملے گا. تو پھر میں نے اس کو یہ گارنٹی دی, میں نے کہا ٹھیک ہے اگر تمہیں لگے گا کہ کوئی غلط کام ہو گیا تو پھر یو کین اسائن اٹ ٹو می. تو پھر وہ اندر, میں نے کہا پھر تم خود اب جا کے اندر دیکھ لو کہ وہاں ایسی کیا چیز ہے کہ جس سے کہ گناہ مل سکتا ہے, یا کوئی ایسی بری بات ہو سکتی ہے, یا وہاں کیا ایسا ہو رہا ہے, تو تم جا کے اس کو آبزرو کرو. تو وہ پھر گیا بیٹھا, جیسے ہمارے جیسے انسان تھے, سب نے چائے پی, بسکٹ کھائی, کوئی ایسی چیز نہیں تھی. تو پھر کچھ چیزیں ایسی تھیں, اب جیسے لوگ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, یہ اب آپ کے پاس اپرچونیٹی ہوتی ہے ٹو ڈسکس سم تھنگ کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہمیں سجدہ نہیں کرنا, اس کا مقصد کیا ہے. جو سجدہ کر رہا ہے تو ہمیں تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ مزاروں پہ جو سجدہ کر رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے. تو اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک ہیومن ہے تو کیا وہ اس کو پروفٹ کا اسٹیٹس دیتے ہیں یا گاڈ کا اسٹیٹس دیتے ہیں. تو جب تک ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں, ہمیں یہ بات نہیں پتہ چلے گی. اصل میں اس میں جو اپارچونیٹی کا پہلو ہے نا, وہ ہم بہت زیادہ مس کر دیتے ہیں. ہماری سسٹر کے پڑوس میں ایک ہندو فیملی رہنے کے لیے آئی, اور میری سسٹر مجھ سے ڈسکس کرنے لگیں کہ میں بہت پریشان ہو گئی ہوں کہ میرے برابر میں جو ہے نا ہندو فیملی رہنے آ گئی ہے, اور کبھی کبھی وہ اپنا جو ان کے بھجن وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی چلا رہے ہوتے ہیں, تو اس سے میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہوں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کو تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے برابر میں ہی ایک پڑوس میں ایک فیملی بھیج دی جس کو آپ دعوت دے سکتے ہیں. تو اب یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے, بجائے اس کے کہ ہم ان کے ساتھ گریز کریں, ان سے ہم اپنے آپ ایک گیپ کریٹ کریں. ہمیں تو ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہیے, ان سے بات چیت کرنی چاہیے, ان سے تحفے تحائف کا تبادلہ کرنا چاہیے, ان کے ایونٹس پہ جانا چاہیے, ان سے ملاقات کرنی چاہیے, اور اس موقع پر ہمیں ان کو دعوت دینی چاہیے, ان سے ڈسکس کرنا چاہیے. تو یہ بڑی اچھی اپارچونیٹی ہوتی ہے جب ہم ان سے انٹریکٹ کریں اور ہمارے دین کے ہم ان کو دعوت دے سکیں. بالکل زبردست بات ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ جب ہم ڈرتے ہیں کسی دوسرے ریلیجن کے کسی ایونٹ میں جانے سے یا ان سے انٹریکٹ کرتے ہوئے, تو کیا کہیں ہمارے اپنے ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور نہ پڑ جائے, یا کیا ایسا فیئر ہوتا ہے جو ہمیں؟ شاید یہ ہمارے اپنے ہی ایمان کی کمزوری ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم وہ مذہب جس پر ہم اپنے بچپن سے ہی عمل پیرا ہیں, جس کی تعلیم ہمیں نرسری سے KG سے ہمیں دی جا رہی ہے, اور ایک جگہ ہم جائیں گے اور ہمارا مذہب جو ہے نا بالکل زوال کا شکار ہو جائے گا. تو ایسے نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ ہمارا ایمان ہی کمزور نہیں, تو ہمیں پھر اپنے ایمان کے اوپر کام کرنا چاہیے. اسلام, میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اسلام اتنا کمزور دین نہیں ہے کہ کسی ایک شخص کی کسی بات سے یا کسی سے ملاقات سے وہ پورا آپ کا ایمان جو ہے نا متزلزل ہو جائے. اسلام اتنا کمزور نہیں ہے. آپ کسی بھی شخص کو, کسی ایتھیسٹ کو بھی اگر آپ بھگوت گیتا دے دیں
اس کو آپ قرآن دے دیں، دھمپت دے دیں، بائبل دے دیں اور قرآن دے دیں، تو وہ جس نتیجے پر پہنچے گا کہ جو کتاب سچی ہے وہ قرآن ہی آپ کے پاس لے کر آئے گا. اور یہ بات بڑی میں اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے ساری کتابیں پڑھی ہیں. ساری کتابوں کی پڑھنے کے بعد، پرکھنے کے بعد میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اور بہت سارے ایسے ایکسپیرینسز بھی موجود ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی دنیا بدل جاتی ہے. بالکل. تو وہ اسی وجہ سے بدلتی ہے کہ وہ قرآن کو بالکل نیوٹرل ہو کر پڑھتے ہیں. انہوں نے بائبل کو بھی پڑھا ہوتا ہے، دیگر کتابوں کو بھی پڑھا ہوتا ہے، لیکن قرآن ان کی زندگی کو بدل دیتا ہے. بالکل بے شک. میرا نیکسٹ کویشچن بھی ایتھیزم کے حوالے سے تھا، تو اٹس اے گڈ برج ٹو دیٹ کہ ایک ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑی اچھی ایک بات کہی تھی، وہ مجھے ہمیشہ بڑی یاد رہتی ہے کہ ایتھیزم کے اوپر اب ظاہر ہے بہت ٹرینڈ ایسا ہے کہ لوگ ایتھیزم کو، سارے ریلیجنس کو چھوڑ کے اور ایتھیزم، کیونکہ ہر چیز کو تھوڑا تھوڑا سیکھنا وہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ سب کچھ چھوڑ کے اور پھر آپ ایتھیز بن جاتے ہیں، اور اس کی بھی ایک طرح سے دعوت ہو رہی ہے آج کل. بالکل. تو جب لوگ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے شاید ایزی اسکیپ ہوتا ہے کہ رادر دین کہ کسی چیز کو سیکھنا سمجھنا، وہ جو ہمیں اتنے سوال آ رہے ہیں وہ ہم سے پوچھے بھی نہیں جا رہے ہیں، ہم سے وہ فارم نہیں ہو رہے، ایکسپریس نہیں ہو رہے، تو بہتر ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے ہم ایتھیزم کا راستہ چوز کر لیں. تو جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ذاکر نائک صاحب کا بڑا اچھا ایک وہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ لا الہ الا اللہ میں پہلے الفاظ ہیں لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے، تو وہاں تک تو وہ آ گیا ہے. اب آپ نے اس کو الا اللہ پہ لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ سفر اس کا پورا ہو چکا ہے، تو آپ کے لیے وہ بھی ایک اپرچونٹی ہے. بینگ اے مسلم ہمیں مایوس نہیں ہونا، ہمیں ہر چیز میں پازیٹیوٹی دیکھنی ہے کہ جو ایک ایتھیزم ہے وہ باقی سب کو، سارے گاڈس کو ریجیکٹ کر کے اس مقام پہ آگے کھڑا ہو گیا. اب آپ نے اس کو بتایا کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے، وہاں تک اس کو لے کر. تو یہ آپ کے لیے کتنی اچھی اپرچونٹی ہے. تو تھوڑا سا ایتھیزم پہ بھی روشنی ڈالیے گا اور پھر ہم ایسے موقع پہ کیا کر سکتے ہیں. اچھا، ایتھیزم جو ہے نا اس کے ڈفرینٹ شیڈز ہوتے ہیں. ایک تو یہ شیڈ ہے جو بالکل انتہا کا ہے کہ انسان مکمل طور پر مذہب کا، خدا کا، پیغمبر کا انکار کر دے. ایک تو یہ ہے معاملہ. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ انسان مذہب کو اتنا ایک انڈیویجول ایک چیز سمجھتا ہو کہ وہ یہ کہتا ہو کہ بھائی میرا اور میرے خدا کا ہی معاملہ ہے مذہب بالکل. تو یہ بھی ایک دوسری انتہا ہے کہ وہ مذہب کو بالکل اپنی ہی کنڈیشنز کے اوپر مان رہا ہوتا ہے، ویسے نہیں مان رہا ہوتا ہے جیسے کہ اللہ کے رسول نے بتایا. جبکہ ہم جب ایمان لاتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں نا. تو اللہ کو بھی ہمیں ویسے ہی ماننا ہے جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو دوسرا درجہ تو یہ ہوتا ہے. تیسرا آپ اس سے ہلکا ایک اور شیڈ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان خدا کو بھی مانتا ہے، مذہب کو بھی مانتا ہے، اپنی اس کی جو آئیڈینٹی ہوتی ہے وہ بھی مسلمان ہوتی ہے، لیکن پریکٹیکل لائف میں ریلیجن کا کوئی کردار نہیں ہوتا. اور اگر ہم ایتھیزم کی سب سے بڑی وجہ کی بات کریں نا، کاز، تو وہ یہی ہے. اس وقت ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں نا وہ ایک ماڈرن معاشرہ ہے، ماڈرنٹی ہم پر غالب ہے، بلکہ اب تو پوسٹ ماڈرنزم یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میٹا ماڈرنزم کا معاشرہ آ چکا ہے. اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس معاشرے نے انسان کو خدا سے، مذہب سے بالکل لا تعلق کر دیا ہے. اتنا لا تعلق کر دیا ہے کہ اب ایک بچہ جب مذہب کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں جو تصور ہوتا ہے مذہب کا وہ یہی ہوتا ہے کہ مجھے مسجد میں نماز پڑھنی ہے، مجھے زکوٰۃ دینی ہے، مجھے حج ادا کرنا ہے اور روزہ رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو زندگی کے باقی جو معاملات ہیں، کیا مذہب وہاں پر کوئی رول پلے نہیں کرتا؟ پلے کرتا ہے. لیکن ہماری ماڈرنٹی نے اس کو بالکل مذہب کو لمیٹڈ کر دیا. تو جب ایک انسان کی زندگی کے اندر خدا سے اس کی لا تعلقی ہو جائے تو مذہب مکمل طور پر زندگی کا ایک ایسا پرزہ بن جاتا ہے جو اس کے لیے کسی کام کا نہیں رہتا. اور جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے تو وہ اس بیکار پرزے کو سائڈ پر رکھ دیتا ہے. بالکل. تو جب سیکولرزم کا قصور ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے پالیٹکس میں سیکولرزم وہ کر لیا، اپنی گورنمنٹ میں کر لیا کہ یہاں پہ ہم سیکولر ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ، کیونکہ دیکھیں دین تو پرسنل بھی ہے، فیملی بھی ہے، سوسائٹی بھی ہے، آپ کا گورنمنٹ بھی ہے، پالیٹکس بھی ہے، ایون ہمارے یہاں تو جنگوں میں بھی اپنے دین کے رولز فالو ہوتے ہیں. تو جب ہم ایک ایریا یا دو ایریاز کو سیکولر کر کے رکھ دیں کہ نہیں اس میں ہم سیکولر ہو جائیں گے اور اس میں دین کا کوئی دخل نہیں ہوگا اور جو رولز ہیں ہم اس کو فالو کریں گے، تو کیا وہ آہستہ آہستہ سرعیت کر جاتا ہے، ہمارے پرسنل لیول تک اس کی جڑیں آ جاتی ہیں؟ امریکہ کے ایک بہت مشہور سوشیولوجسٹ ہیں، ریان کریگن نام ہے ان کا. انہوں نے اپنی کتاب ہاؤ ٹو ڈیفیٹ ریلیجن میں پورا ایک ماڈل بیان کیا ہے. اور ایک اور کینیڈا کے فلاسفرز ہیں ٹیلر کے نام سے، انہوں نے بھی دی سیکولر ایج کتاب کے اندر یہ ماڈل بیان کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کو اگر آپ نے ایتھیسٹ بنانا ہے تو آپ وہاں پر سیکولرزم کو نافذ کر دیں. اس معاشرے کا جو کلیکٹیو جو سسٹم ہے، پورا اجتماعی جو نظام ہے، اس کی معیشت ہے، اس کا جو فیملی لا ہے، اس کی جو اکنامکس ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب میں سے ریلیجن کو آپ مائنس کر دیں تو مذہب کچھ عرصے کے بعد خود بخود
ایتھیسٹ ہو جائے گا. کیونکہ ایک فرد اپنی پریکٹیکل لائف میں اب مذہب کو ریلیونٹ نہیں پا رہا. وہ دیکھ رہا ہے کہ مذہب میری زندگی کے اندر ایسا رول پلے کر رہا ہے جو میری پریکٹیکل لائف میں کہیں بھی اس کا امپیکٹ نہیں ہے, تو پھر مذہب اس کی زندگی میں تو خود بخود نکل جائے گا, برڈن لگے گا, بالکل برڈن لگے گا. بالکل بہت خوبصورت بات ہے. آئی تھنک جو اس طرح کی کیوریوسٹیز ہمارے ذہن میں آتی ہیں تو ان کو ڈسکس کرنا اور بات کرنے سے ان کے اوپر بلکہ اسٹیمپ لگ جاتی ہے, اور یہ آپ سمجھیں کہ ایک ویسٹرن فلاسفر کی ہی بات ہے جو وہ بتا رہے ہیں, تو ہمیں اور زیادہ ایک اطمینان ہو جاتا ہے کہ ایسا ہی ہے. آج کل میرے پاس بھی بہت سارے پیرنٹس آتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے مذہب پر سوال اٹھا رہے ہیں یا ایتھیسٹ ہو رہے ہیں نوجوان. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے جب یہ بچہ چھوٹا تھا اس کے سامنے ریلیجن کو پریکٹس کیا تھا یا نہیں کیا تھا. ایک چھوٹی سی آپ کو میں ایگزامپل دوں کہ اگر ہمیں کسی شادی میں جانا ہو تو ہم بچے کی اسکول کی چھٹی نہیں کرواتے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں شادی کو ہم چھوڑ دیں گے لیکن اسکول کی چھٹی نہیں کروائیں گے اس کی. لیکن اگر دوپہر میں کہیں دعوت پر جانا ہو اور قاری صاحب کو آنا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے قاری صاحب کو کہہ دو کل آ جائیں. تو یہ تو ہم نے بچپن سے ہی بچے کو یہ سکھائی یہ چیز کہ اس کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے اور کیا چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. یو کے میں اس حوالے سے بڑی اچھی ریسرچ ہوئی. 2003 سے لے کر 2016 تک کا ڈیٹا لیا گیا. جو لوگ ایتھیسٹ ہوئے ہیں ان کے اندر ایک کامن چیز معلوم ہوئی, وہ یہ کہ ان کے گھر کے اندر ریلیجن کو پریکٹس نہیں کیا جاتا تھا. تو اگر آپ اپنے گھر میں ریلیجن کو پریکٹس نہیں کر رہے تو آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا بچہ بھی ریلیجیس ہوگا. آپ کے گھر کے اندر کوئی درس نہیں ہو رہا, آپ کے گھر کے اندر کوئی تعلیم نہیں ہوتی, کوئی تفسیر نہیں ہوتی, آپ گھر کے اندر کوئی نماز نہیں پڑھتے, قرآن نہیں پڑھتے, اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ اللہ کا ولی بن جائے, تو یہ کیسے پاسبل ہوگا. آپ نے تو اس کی تربیت کبھی کی ہی نہیں اس حوالے سے. اس کے لیے کانسٹنٹ ایک تربیت آپ خود رول ماڈل بنتے ریلیجن کا تو پھر آپ کا بچہ بھی اس کو فالو کرتا. بالکل بے شک. اچھا جو یہ امیگریشن ہے نا, اس کا تو کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ اگر کوئی ایسا ملک جو کہ کوئی اور ریلیجن کو فالو کرتا ہے, مطلب سیکولر ہے لیکن انٹرنلی تو ظاہر ہے ان کا کوئی ہوتا ہے, تو وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فرسٹ جنریشن جو آئے گی وہ تو اپنی ویلیوز لے کر آئے گی, اپنا ریلیجن لے کر آئے گی, اس کو پریکٹس کرے گی, لیکن بائی دا ٹائم تھرڈ جنریشن آئے گی, سیکنڈ کو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ٹرین کر دے گا. اس کے بعد جو تھرڈ جنریشن آئے گی نا, تب تک یہ ہمارے رنگ میں رنگ چکے ہوں گے. اور میں نے یہ دیکھا کہ ہماری اپنی فیملی میں سے جاننے والوں میں سے جو لوگ چلے گئے اور پھر ان کی نیکسٹ جنریشن, جتنے زیادہ آپ ان کے ماحول میں گھلتے ملتے رہیں گے, اور وہ کوشش کرتے ہیں, امیگرینٹس کے لیے پورے پروگرامز ہوتے ہیں اور امیگرینٹ بچوں کو پورا بتایا جاتا ہے, تاکہ کیونکہ ظاہر ہے ایک نیشنل فلاسفی تو چاہیے ہی ہوتی ہے نا ایک کسی بھی ملک کو آگے بڑھنے کے لیے. اور ہمارا ملک جو ہمارا جو دین ہے وہ امت پہ بیسڈ ہے, وہ نیشنلزم پہ بیسڈ نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا ایک ریزن ہوتا ہے. سارے لوگ اپنی فار گرینر پیسچرز, اچھی اپرچونیٹیز کے لیے باہر جاتے ہیں, لیکن وہ یہ سوچتے نہیں کہ جہاں ہم جا رہے ہیں ان کی بھی اپنی ایک فلاسفی ہوگی, ان کا اپنا ایک مقصد ہوگا جس کو وہ امپلیمنٹ کر رہے ہوں گے, وہ ہمارے گھروں کے اندر بھی آئے گا. MIT کی ایک ریسرچ پیپر موجود ہے, آپ کو پتہ ہوگا MIT دنیا کا ایک بہت بڑا IT کا ادارہ ہے. اس کا ریسرچ پیپر ہے جس میں یہ جائزہ لیا گیا کہ ارریلیجیوسٹی جو ہے, لادینیت, اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں, کس چیزوں سے وہ کو ریلیٹ کرتا ہے. تو انہوں نے 3 فیکٹرز بتائے تھے, فیملی, ایجوکیشن اور انٹرنیٹ. انہوں نے کہا کہ اگر فیملی بریک ہو رہی ہے, آپ کا فیملی سسٹم آپ نے سیف نہیں کیا ہوا, تو ایتھیزم یا ارریلیجیوسٹی بڑھے گی. اگر آپ کا ایجوکیشن سسٹم, جو ہمارا ماڈرن ایجوکیشن سسٹم, آپ اس میں سے کسی بھی بچے کو گزار دیں تو ریلیجن خود بخود اس کے اندر ویک ہو جائے گا. اور تیسری چیز ہے انٹرنیٹ, جس پر جو انفارمیشن کا اور ڈس انفارمیشن کا جو فلڈ ہے وہ انسان کے ایمان کو تباہ کر رہا ہے. بے شک بے شک, بہت ضروری. اور اس موقع پہ اس بات کے اوپر یہ بات آتی ہے کہ ٹیچر اور جو پیرنٹ ہے اس کا کردار کتنا زیادہ اہم ہے. اور پہلے سے اب جتنا ہم ڈیلیگیٹ کرتے جا رہے ہیں رسپانسبلٹیز کے, اسکول پڑھا دے گا, مدرسہ دین بتا دے گا, ٹی وی سکھا دے گا, انٹرنیٹ سے اسائنمنٹس ہو جائیں گے, ہوم ورک ہو جائیں گے, اتنا ہی زیادہ ہمیں ضرورت ہے اس وقت اپنے بچوں سے کمیونیکیٹ کرنے کی. اپنے جو اگر میں ایک فیصلہ کرتی ہوں, اور ظاہر فیصلہ تو ایک پروسیس ہے جو دماغ میں ہو گیا, بچے نے نہیں دیکھا, لیکن اب مجھے اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ بیٹا دیکھو یہ پرابلم آیا, اب ہم اس کو اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ سوشلی تو بڑی اچھی بات ہو جائے گی, لیکن اللہ ناراض ہوتا ہے اس چیز سے, تو ہم اس لیے یہ فیصلہ کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کس وجہ سے فیصلے کرتے ہیں, دین کس طرح سے ہماری لائف کو شیپ کر رہا ہے, ہمارے ڈیسیشنس کو, ہماری فیملی کی ویلیوز کو کس طرح بنا رہا ہے. تو یہ بچوں سے بات کرنا بہت ضروری ہو گیا. جتنا جلدی کرنا شروع کریں گے اتنا زیادہ یہ چیز شاید ہیلپ کرے گی. بالکل ایسا ہی, بچوں کے ساتھ ہمیں کمیونیکیٹ کرنا چاہیے, اپنے ریلیجن کو بھی انہیں پروموٹ کرنا چاہیے, ان کو سمجھانا چاہیے, اور صرف ان کے اوپر امپوز نہیں کرنا چاہیے. ان کے لیے وہی چیز واحد چوائس بن جائے, اس طریقے سے انہیں بتانا چاہیے. اگر آپ کا بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے, کوئی غلط نظریہ اپنا رہا ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو سختی سے روکیں, اگر آپ اس کو سختی سے روکیں گے تو جیسے ہی وہ بااختیار ہوگا
جیسے اس کے پاس پاور ہوگی تو وہ اسی کے اوپر عمل کرے گا. تو اس کے جو اختیار ہے، اس کا جو انتخاب ہے، اس کو ہی آپ اتنا پاکیزہ کر دیں کہ جب اس کے پاس اختیار ہو تب بھی وہ پاکیزہ چیز کا انتخاب کریں. تو یہ بہت ضروری ہے. بے شک. اور یہ اختیار تب ہوتا ہے جب بچہ سوال کرتا ہے نا، اس وقت وہ اوپن ہوتا ہے جواب لینے کے لیے. جب ہم بچے کو کچھ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور جا کر اس کو 1 گھنٹے کا لیکچر دیتے ہیں، اس وقت اس کا دماغ بند ہوتا ہے، وہ ریڈی نہیں ہوتا انفارمیشن لینے کے لیے، آپ کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کے لیے. جس وقت وہ سوال کر رہا ہوتا ہے نا، وہ ایک ویک اسٹیٹ میں آپ کے پاس آتا ہے اور وہ ریڈی ہوتا ہے کہ میرے دماغ کو شیپ کیا جائے، مجھے لاجک دی جائے، مجھے بتایا جائے. تو اس ٹائم پہ ضروری ہے کہ پیرنٹس بات کریں، ٹیچرس بات کریں. بلکہ اگر آپ ریڈی نہیں ہیں، جیسے مجھے لگے کہ میرا بچہ اب 18 سال کا ہو گیا ہے، وہ میری بات سے نہیں سیٹسفائی ہو رہا، تو ایک مینٹور کے پاس بھیجنا، کسی ایسے انسان سے اس کو ملوانا اور ایسی جگہ پہ اس کو لے جانا جہاں اس کو گائیڈنس ملے گی، یہ بھی میرا ہی کام. بالکل، یہ بہت ضروری ہے. تو ایک آخری بات کے اوپر، کیونکہ آپ جو ہے یوتھ کے ساتھ کام کرتے ہیں، کالج یونیورسٹی کے لیول پہ بچوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ریلیشن شپس کے اوپر بھی آج کل بہت زیادہ ایک ایشو ہے، اور یہ بھی ہمارے دین کا بہت بڑا پارٹ ہے کہ جس وقت ہم ریلیشن شپس بناتے ہیں اور پھر اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو انسان ریگریٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور پوری زندگی پھر اس ریگریٹ کے ساتھ گزارتا ہے. میں نے بہت جگہ ایسے دیکھا کہ کیونکہ ریلیشن شپ از ٹیمپٹنگ ایسپیکٹ آف ونس لائف، تو کیا ہوتا ہے کہ اس ریلیشن شپ کو کیری آن کرنے کے لیے یا اس میں جانے کے لیے بچہ پھر اپنی دین کی جو تعلیمات ہوتی ہیں نا اس کو ڈیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بھی وجہ بنتی ہے ایتھیزم کی طرف جانے کی کہ جس جگہ پہ آزادی ہو، تو تھوڑا کھلا ماحول ملے اور یہ پابندیاں نہ ہوں، اگر ہم اس کو سبسکرائب کر لیں تو زیادہ ایزی ہو جائے. تو جب ریلیشن شپس فارم کرنے کا وقت ہوتا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے پاکیزگی اس کی، اور بچے کو گائیڈ کرنا کہ آپ کی ہیلدی باؤنڈریز کیا ہیں ریلیشن شپ میں. اور میں نے آپ کو جس سے ایگزامپل دی کہ اگر پیرنٹس گیو ان کر دیں کہ بس بچے اگر ہم روکیں گے تو یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، تو ہم ان کو کالج یونیورسٹی میں کچھ بھی کرنے دیں اور بس ان کو یہ کہہ دیں کہ وہ وہیں چھوڑ کر آنا اور پھر بعد میں تمہاری شادی ہم فیملی میں کروائیں گے اور وہ تو ہماری مرضی سے ہوگا اور وہ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ جو شادی یعنی میرج اینڈ ڈیورس، یہ پورا ایک سوشل اللہ میاں اس کا ہمیں سسٹم دیتے ہیں، اور اگر ہم اس کو ان آفیشلی اور کیجولی کرنا شروع کر دیں تو یہ بھی ایک آپ سمجھیں جو آپ نے ریلیشن شپ بنائی وہ آپ کی شادی کے برابر ہے، یعنی آپ کا اتنا ہی ایموشنل اٹیچمنٹ اور ساری چیزیں، اور جو آپ کا بریک اپ ہوا وہ اٹ از این ایموشنل ڈیورس. آپ اسی لاس، گریف اور بیریومنٹ کے پروسیس سے گزر گئے، تو بچے کا ٹرسٹ لیول کہاں جائے گا؟ وہ جو آگے جا کے اپنی ریلیشن شپ فارم کرے گا جس سے آگے اس کی نسل بڑھے گی اور پھر جو اس کو زندگی بڑی گزارنی ہوگی، اس میں اس کا کیا ٹرسٹ اور کیا اس کے پاس ایموشنلی دینے کے لیے کیا ہوگا اس میں. بالکل، یہاں پر بات وہی آ جاتی ہے نا کہ پیرنٹس اگر بچوں کے ساتھ صحیح انٹریکشن کر رہے ہیں، صحیح کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، تو وہ اس موضوع کو، اس اہم اسپیکٹ کو جو زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے، تو وہاں پر بھی وہ گائیڈ کریں گے. لیکن عام طور پر ہمارے ہاں یہ وہ موضوع ہے جس پر بات ہی نہیں کی جاتی. ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس موضوع پر بات کرنا ان کے جو نام نہاد جو ان کی حیا ہے اس کے خلاف ہے، اور پھر بچہ جو بے حیائی کرتا ہے اس سے وہ ناراض ہوتے ہیں. تو میں تو یہ تمام پیرنٹس سے لازمی کہوں گا کہ آپ کو جب یہ محسوس ہو کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ جوان ہو رہا ہے، اس کے اندر اب کچھ ایموشنز جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں، تو آپ اس کو گائیڈ کریں. آپ اس کو ریجیکٹ نہیں کریں، آپ اس کو ڈینائی نہیں کریں، آپ اس کو قید نہیں کریں. آپ نے اس کو یہ گائیڈ کرنا ہے، اس کو کرائیٹیریا بتانا ہے کہ دیکھو اگر تم کسی کے بھی ٹورڈز کوئی اٹریکشن فیل کرتے ہو تو اس کا کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے، تمہیں کون سا انسان پسند آنا چاہیے. ہمارے ہاں عام طور پر یہ بات بڑے آسانی سے کہہ دی جاتی ہے. جب دو لوگ آپس میں ریلیشن شپ کے اندر ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص کی شکل و صورت نہیں پسند، مجھے اس شخص کا کردار پسند ہے، سیرت پسند ہے، اس کی روح پسند ہے، اس کی روح سے محبت ہے. لیکن حقیقت اگر آپ سامنے لائیں نا، آپ کسی بھی فرد کو بٹھا دیں اور کہیں کہ آپ کا جس سے بھی ریلیشن ہے اس کے بارے میں کچھ پازیٹیو ٹریٹس لکھیں، یقین کریں وہ چند ٹریٹ نہیں لکھ پائے گا کوئی. بالکل. تو ہمارا جو کرائیٹیریا ہے وہ ویلتھ ہوتا ہے یا تو وہ خوبصورتی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ انسان جب نکاح کرتا ہے تو مختلف مقاصد کے لیے کرتا ہے، حسب و نفس کے لیے کرتا ہے، دولت کے لیے کرتا ہے، خوبصورتی کے لیے کرتا ہے. بہتر یہ ہے کہ انسان دین کے لیے کام کرے. بالکل. تو اگر ہم اس رشتے کا کرائیٹیریا بھی دین کو بنا دیں، اسپریچویلٹی کو بنا دیں، روحانیت کو بنا دیں کہ مجھے جو انسان پسند آئے وہ بھی اس کرائیٹیریا پر میٹ کرے گا تو میں اس کو میں اپنا پارٹنر بناؤں گا. اگر وہ اس کرائیٹیریا پر میٹ نہیں کر رہا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اس سے اٹریکشن فیل ہو، جو کہ نیچرل ہے، فزیکل اٹریکشن فیل ہو سکتا ہے کہ وہ میرے فرینڈس کی لسٹ میں بھی شامل ہو جائے، لیکن میں اس کو کبھی بھی اپنا پارٹنر نہیں بنا سکتا. تو ایک جو بعد میں چیز ہونے والی تھی جو ڈائیورس اور بریک اپ جو ہم بات کر رہے تھے وہ نہیں ہوگی.
لیکن ان کیس اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ایسا حادثہ رونما ہو جاتا ہے کہ اس نے تمام چیزوں کو دیکھ کر پرکھ کر کوئی سلیکشن کر لی اور اب وہ معاملہ ٹھیک نہیں چل رہا، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اللہ کے دین میں یہ راستہ موجود ہے کہ وہ علیحدگی اختیار کرے. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں دین کے جو ڈیفائنڈ جو پیرامیٹرز ہیں اس کے اندر ہونی چاہیے. بالکل. ریلیشن شپ، سچویشن شپ، بریک اپ، یہ ساری چیزیں ہماری ٹرمز نہیں ہیں، یہ ہمارے کلچر ہمارے دین سے تعلق نہیں رکھتے. بالکل. ہمارا جو تعلق ہے وہ نکاح ہے اور طلاق ہے. بالکل. یہی دو چیزیں ہیں. تو اسی پروسیس سے ہمیں گزرنا ہوگا. تو ہمیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں اس کو نارملائز کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر آپ گرو اپارٹ ہو گئے ہیں مینٹلی، ایموشنلی، فزیکلی، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ساتھ رہ سکتے ہیں، تو نکاح کر کے ڈیورس زیادہ بہتر ہے رادر دین کہ آپ ریلیشن شپ، سچویشن شپ اور بریک اپ کی طرف جائیں اور ملٹیپل دفعہ اپنے آپ کو میرج اینڈ ڈیورس والے پروسیس سے گزاریں، جو کہ ایموشنلی آپ جو ہے میرج اینڈ ڈیورس والے ہی پروسیس سے گزاریں. فوکس تو ہمارا اسی پر ہونا چاہیے کہ جب یہ فیصلہ ہو تو یہ سوچ سمجھ کر فیصلہ ہو، جلد بازی میں امپلسو ہمارا کوئی ڈیسیشن نہ ہو. لیکن اگر ایک فیصلہ ہو چکا ہے تو دوسری کوشش پھر یہی ہونی چاہیے کہ اس رشتے کو بچایا جائے. اگر ان کیس معاملات بالکل ہاتھ سے نکل چکے ہیں تو پھر ہمیں طلاق کو بھی ایز اے نارمل ایک حکم کے طور پر لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے، اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے جائز کی ان میں سے بہرحال ایک طلاق موجود ہے اور ہمیں اس کو ٹیبو نہیں بنانا چاہیے. جیسا کہ بعض لوگ اس طرح کی چیزوں کو بھی ٹیبو بنا لیتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون ڈائیورس ہے، مردوں کے حوالے سے اتنا شاید ٹیبو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی خاتون ڈائیورس ہے تو شاید وہ خود بری ہے. ضروری نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو لوگ دونوں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہوتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے ہوتے، وہ کمپیٹیبل نہیں ہوتے، تو ان کو الگ ہونا ہی بہتر ہوتا ہے. تو اس چیز کو ہمیں تھوڑا سا نارمل بھی لینا چاہیے، اتنا زیادہ ٹیبو بھی نہیں بنانا چاہیے. زینب کی اسٹوری ہماری بالکل موجود ہے، واقعات موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں جس طرح قرآن سے اتنی زیادہ گائیڈنس ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سوشل لائف کی گائیڈنس تو بہت ہی زیادہ، ہمیں سارے حکم کو کس طرح سے ہمیں اب امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی لائف میں، وہ ساری چیزیں ملتی ہیں. آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا. میرے خیال میں اتنے سارے سوال ہیں کہ اسپیشلی یوتھ کے حوالے سے، پیرنٹس کے حوالے سے بات کرتے رہیں تو کئی پوڈ کاسٹ میں گزر جائیں گی. آپ کو دوبارہ انشاءاللہ زحمت دیں گے. آج کی پوڈ کاسٹ کو اس کے اوپر ختم کرتے ہیں کہ پیرنٹس کے لیے جو میسج شارق صاحب نے ہمیں دیا کہ پیرنٹس جو ہے وہ بچوں کے لیے ایک اوپن اپنا مائنڈ رکھیں، بچوں کے جو سوالات ہوں، ان کی جو چیلنجز ہیں اس زمانے کے حساب سے ان کے لیے اپنے آپ کو اوپن رکھیں اور خود بھی ان کی تربیت کریں، اور جہاں پہ ان کو ایسا فیل ہو کہ وہ کوئی جواب نہیں دے پا رہے وہاں پہ کسی مینٹور کو، کسی وائز انسان کو بچوں کی زندگی میں ایڈ کریں تاکہ وہ بچوں کو اس حوالے سے گائیڈ کر سکیں. اس کے ساتھ ہی آج ہماری پوڈ کاسٹ ختم ہوتی ہے. آپ سے ایک چھوٹا سا میسج لیں گے پیرنٹس اور ٹیچرس کے لیے کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ جو یوتھ کو دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے اس وقت پیرنٹس کو کیسے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، جو پرانے زمانے کی تعلیمات تھی ان سے اپنے آپ کو کیسے نکال کے کمیونیکیشن اور ایک بچوں کے ساتھ ایک اچھے تعلق کو بنانے والا پیرنٹ بننا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نئی نسل جو ہے نا وہ خراب ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ نئی نسل کے جو والدین ہیں وہ زیادہ خراب ہیں. تو میں پیرنٹس سے یہی کہوں گا کہ ایک جو مصیبت آپ نے اپنے ساتھ ایک گیجٹ کی صورت میں پالا ہوا ہے اس کو سائڈ پر رکھیں اور اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں. سب سے قیمتی چیز جو آپ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں وہ آپ کا وقت ہی ہے، اس سے زیادہ کچھ قیمتی نہیں ہے. تو جتنا زیادہ آپ اپنے بچوں کو وقت دیں گے اتنی ہی زیادہ آپ ان کے ساتھ اچھائی کر سکتے ہیں. بالکل، بے شک. تھینک یو ویری مچ. بہت خوبصورت میسج کے ساتھ ہم اس پوڈ کاسٹ کو ختم کرتے ہیں اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ کے بہت ساری الجھنیں اس سے ریزالو ہوں گی اور آپ کے فیڈ بیک سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا امپلیمنٹیشن آپ کی لائف میں کیسا ہوا اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا. تھینک یو ویری مچ.